अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम आज के लेक्चर में अपने जो मारिफा और नकिरा को हम सीख रही थी उसके बाकी के जो उसकी टाइप्स हैं, उसकी जो इकसाम हैं, उनको कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें हम दमाइर को डिटेल के साथ सीखेंगे और इस्मुल इशारा को, इन 2 चीज़ों को हम डिटेल के साथ सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले थोड़ा-सा रिकैप, थोड़ा-सा रिवीजन भी हो जाएगी कि इस्म की जो वुसअत है या इकसाम है वो 2 तरह की हैं। इस्म या तो मारिफा होगा या फिर नकिरा होगा, डेफिनिट या फिर इनडेफिनिट। और इसके बारे में आपको जैसे ऑलरेडी मैंने बताया है कि मारिफा की जो इकसाम है वो टोटल 7 है। कोई भी इस्म जब इन 7 कैटेगरीज़ में से फ़ॉल करेगा तो वो मारिफा होगा, और अगर इनमें फ़ॉल नहीं करेगा तो वो नकिरा होगा। यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि हर इस्म नकिरा होगा सिवाय इन 7 इकसाम के, जिसमें से पहली किस्म है मुअर्रफ बिल्लाम। यहाँ पे मैं आपको इसकी प्रोनंसिएशन, मैंने लास्ट लेक्चर में मुअर्रिफ में वो प्रोनाउंस करती रही हूँ, जो कि मेरी मिस्टेक है। इसकी जो सही प्रोनंसिएशन है वो मुअर्रफ बिल्लाम है। बाब तफ़ईल से ये इस्मुल मफ़ऊल बनता है, मुअर्रफ। ठीक? तो बहरहाल, क्योंकि आप जब अपनी उर्दू ज़ुबान में बोल रहे होते हैं तो जिस पे एक ज़ुबान एक अपनी चल रही होती है तो उसी अंदाज़ में इंसान बोल जाता है। तो ये है डेफिनिट बाय अल, जिसमें हम लाम से लामुल तारीफ जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए हमने इसको डिटेल के साथ सीखा कि कैसे मारिफा किया जाता है। दूसरी किस्म है इस्मो अलम, यानी प्रॉपर नेम, जिसमें आते हैं, और तीसरी और चौथी, ये 2 चीज़ें आज इंशाअल्लाह ताला हमने सीखनी है, दमाइर और इस्मुल इशारा। जहाँ तक ताल्लुक नंबर 5, 6 और 7 का है, तो इनका मैंने इंट्रोडक्शन जो है लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। इनको हमने डिटेल के साथ नहीं सीखा, क्योंकि इनके आगे लेक्चर्स आएँगे डिटेल के साथ। वैसे तो लेक्चर इस्मुल इशारा पर भी आएगा, लेकिन चूँकि अभी हमने अगले ही लेक्चर से हमें छोटे-छोटे जुमले बनाना शुरू कर देने हैं, तो उसमें हमें इन 4 किस्मों को, ये जो नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक है, इनकी ज़रूरत होगी। इसलिए मैंने आपको इनको डिटेल के साथ सिखाया है। जबकि ये जो बाकी इकसाम हैं, इनका अभी इस वक़्त इतनी डिटेल के साथ सीखना ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह आप पूरे-पूरे लेक्चर आपको सिखाए जाएँगे। तो अभी सिर्फ़ नाम दिए गए हैं कि ये भी मारिफ़ा की इकसाम हैं। ओके, तो हम अब चलते हैं दमाइर की तरफ। प्रोनाउंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका कुरान पाक में, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत अहम है, इसलिए इनको आपने डिटेल के साथ, इसको मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे इसको लेके चलना है इंशाअल्लाह ताला। दमाइर होते क्या हैं? दमीर वो लफ्ज़ है जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है, जैसे वो, तुम, मैं, हम, हमारा, तुम्हारा, हमें, तुम्हें, इस तरह के लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में जैसे हम कहेंगे ही, शी, दे, लाइक द इस तरह के जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो भी प्रोनाउंस है, और अरबी में हम जो है वो मैं आपको प्रॉपर चार्ट बनाना बताऊँगी कि किस तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं। अरबी ज़ुबान में दमाइर जो है ना, ये 2 तरह के होते हैं, इनकी 2 इकसाम हैं। एक है ज़मीर मुनफ़सल, यानी कि सेपरेट इसको आप कह सकती हैं, या फिर डिटैच प्रोनाउंस। सेपरेट प्रोनाउन और डिटैच प्रोनाउन, जो भी आपको ईज़ी लगे, आप वो नाम इसके लिए याद रख सकती हैं। और दूसरा है अटैच्ड प्रोनाउन, यानी कि ज़मीर मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ी हुई ज़मीर, जुड़ी हुई, ठीक है? अटैच्ड ज़मीर, जुड़ी हुई ज़मीर, ज़मीर मुत्तसिल। सबसे पहले मैं आपको दमीर मुनफ़सिल जो है ना, उसका चार्ट बनाना बताऊँगी कि इसका ये चार्ट क्या है। इसमें वही चीज़ है कि मुफ़रद के लिए भी कुछ लफ्ज़ होंगे, अलग होंगे, मुसन्ना के लिए अलग होंगे, जमा के लिए अलग। जैसे कि इंग्लिश ज़ुबान में जैसे हम ही यूज़ करते हैं एक के लिए, वाहिद के लिए, मुफ़रद के लिए, सिंगुलर के लिए, और दे का इस्तेमाल हम करते हैं ज़्यादा के लिए। ठीक? तो इसी तरह हमारे, चूँकि अब डुअल का इस्तेमाल इंग्लिश और उर्दू में होता नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन हम अरेबिक में सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, इन तीनों के लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ करेंगे। और इसी तरह मुज़क्कर के लिए अलग लफ्ज़ होगा तो मुअन्नस के लिए अलग होगा। और ये थर्ड पर्सन जो कि जहाँ जो सामने मौजूद ना हो, और सेकंड पर्सन जो आपके सामने मौजूद हो, और फर्स्ट पर्सन मतलब अपनी ज़ात के लिए जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी बात है। मैं इसको स्टार्ट करती हूँ इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि थर्ड पर्सन हुआ, वो, इट मीन्स ही। ओके? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपसे उस बंदे का ज़िक्र करूँ जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, और हम किसी तीसरे बंदे का ज़िक्र कर रहे हों, तो हम उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? वो। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट आपसे कलाम करूँ और मैं कहूँ तुम,
تو اٹ مینس کہ تم اب سیکنڈ پرسن ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی ہم جو سامنے موجود نہیں ہے یعنی جو تھرڈ پرسن ہے اس کا چارٹ کمپلیٹ کرتے ہیں مذکر اور مؤنث کے لیے. دو لوگ ہوں گے تو ہما وہ دونوں, ہم وہ سب. اسی طرح مؤنث کے لیے ہیا, اس کے لیے بھی وہ, اور ہما جو ہے وہ سیم ہے مذکر اور مؤنث کے لیے وہ دونوں, اور ہننا مؤنث کے لیے وہ سب مؤنث. اچھا, اب ہے سیکنڈ پرسن جو سامنے موجود ہو, جس میں ہم اردو کے لیے تم استعمال کرتے ہیں, انگلش کے لیے یو کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, تو عربی میں ہو جائے گا انتا. انتا مینس تم, مینس یو. اور جب دو ہو جائیں گے تو انتما مینس تم دونوں, اور انتم تم سب. اسی طرح جو مؤنث ہے وہ انتی. دیکھیں مذکر میں انتا اور مؤنث میں انتی, صرف زبر زیر سے جینڈر چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اردو زبان میں ہم جو ہے تم کا ورڈ ہی یوز کرتے ہیں. اچھا, آگے ہے انتما, سیم ہی ہوگا مؤنث کے لیے بھی تم دونوں, اور انتنا جو ہے یہ مؤنث کے لیے تم سب مؤنث. اب ہے فرسٹ پرسن, مطلب جو ہم خود کے لیے بات جب کرتے, جب میں ہر وقت یہ نہیں کہوں گی نا کہ شمسہ ارم نے یہ کہا یا شمسہ نے یہ کہا یا وہ کہا. میں ایک بار اپنا نام شاید لوں گی اور پھر اس کے بعد میں کہوں گی میں نے ایسے کیا, میں نے وہ کیا, میں اپنے آپ کو میں کہوں گی مطلب. تو اس چیز کے لیے یا ہم زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے ہم. ٹھیک, تو یہاں پر فرسٹ پرسن کے لیے پھر کیا ہوگا, انا. انا کا مینس میں. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک یہ بات بتاتی چلوں کہ ہماری تجوید رول کے مطابق جب الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو ہم مد طبعی یعنی کہ جو بیسک مد ہوتی ہے 2 کاؤنٹ جتنی, اس 2 کاؤنٹ جتنا اس کو لمبا کرتے ہیں. لیکن یہ ایک وہ ایکسیپشنل ورڈ ہے, اور آپ کو اکثر یہ جو ہے نا آپ کو اس کے اوپر چھوٹا سا سرکل بھی نظر آتا ہوگا, کچھ مصحف میں چھوٹا سا سرکل ڈالا ہوتا ہے جس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس الف کو پروناؤنس نہیں کرنا, اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ جتنا لمبا نہیں کرنا, آپ نے صرف کہنا ہے انا. انا جیسے نون کے اوپر زبر ہو, دیٹس اٹ. انا ایسے بالکل نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے, یہ اس کو اپنے 2 کاؤنٹ جتنا لمبا نہیں کرنا. لکھنے میں الف ہے لیکن پڑھنے میں نہیں ہے. اچھا, اب آگے ہے ڈوئل اور پلورل, ان دونوں کے لیے سیم ورڈ یوز ہوتا ہے نحنو. اس میں ہم دونوں بھی شامل ہیں اور ہم سب بھی شامل ہیں. اب دیکھیں ہم کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی دو کے لیے بھی ہم ہی کہیں گے اور زیادہ ہو تو بھی ہم ہی کہتے ہیں. اسی طرح انگلش میں وی کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں چاہے دو ہوں یا زیادہ ہوں. اسی طرح نحنو ہم دو اور زیادہ کے لیے دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ سوچ رہی ہوں گی پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس وقت دو کے لیے بات ہو رہی ہے یا زیادہ کے لیے, تو انشاءاللہ تعالی آپ چٹکیوں میں خود بتائیں گی کہ اس وقت یہ دو کے لیے بات ہوئی ہے یا زیادہ کے لیے. آپ کو ایسی نشانیاں مل جائیں گی جس سے آپ فوراً پہچان لیں گی کہ اس وقت یہ بات زیادہ کے لیے ہے یا صرف دو کے لیے. اچھا, اب اس ضمیر منفصل جو ڈیٹیچ پروناؤنس ہیں, جو سیپریٹ پروناؤنس آپ کہہ لیں, اس کی کچھ بات بتاتی چلوں کہ یہ ہمیشہ قرآن مجید میں سبجیکٹ کے طور پر یوز ہوں گے. اور یہ سبجیکٹ کیا ہو عربی زبان میں اس کو ہم کیا کہیں گے, یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر سے آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, اگلے لیکچر میں ہم انہی ضمائر جو ضمیر منفصل ہیں انہی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے, تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اچھا, اور اس کے علاوہ یہ جو ضمیر منفصل ہوتے ہیں ان کا اعراب ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یہ ہمیشہ مرفوع ہوں گے, رفع حالت میں ہوں گے, یہ کبھی بھی نصب و جر میں نہیں جاتے, اور یہ ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوتے ہیں. اچھا, اب ہم چلتے ہیں ضمیر متصل کی طرف, جڑی ہوئی ضمیر, اٹیچڈ پروناؤنس. یہ کون سے پروناؤنس ہیں, ان کا چارٹ جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ اس میں پہلا ہے ہو. منفصل میں کیا تھا, ہوا, تو یہاں پہ صرف ہو ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ واو ہٹ گیا. اور آگے مثنیٰ میں ہما, بالکل ایگزیکٹلی وہی سیم جو کہ ہم نے منفصل میں بھی ہما تھا اور متصل میں بھی ہما ہی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گی کہ اگر دونوں سیم ہیں تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس وقت یہ منفصل ہے یا متصل. تو آج ہی کے لیکچر میں ابھی ایک آئی تھنک نیکسٹ سلائیڈ یا اس کے بعد جو سلائیڈ ہے اس میں آپ چٹکیوں میں پہچانیں گی کہ اب یہ ضمیر متصل ہے یا منفصل ہے انشاءاللہ تعالی. اگرچہ یہ لفظ بالکل ایگزیکٹلی سیم ہے, لیکن آج ہی کے لیکچر میں آپ خود پہچان کرنے کے قابل ہو جائیں گی کہ کب یہ منفصل ہے اور کب یہ متصل ہے. جمع کے لیے بھی ایگزیکٹلی سیم ورڈ ہے جو کہ منفصل کے تھا ہوم, یہاں پہ بھی ہوم ہے. اور مؤنث کے لیے ہیا کی جگہ ہیا جو تھا وہ تھا منفصل کے لیے, اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ متصل کے لیے. ہما سیم اسی طرح, اور ہننا اس میں جو ہے عورتوں مطلب مؤنث کے لیے جو کہ تھرڈ پرسن ہے. اب آتے ہیں ہم سیکنڈ پرسن کی طرف, اس میں ہے کا. وہاں پہ تھا نا انت, تو یہاں پہ ہے کا.
اور کما یہ ہو گیا مثنیٰ کے لیے، اور کم یہ ہو گیا مذکر جمع کے لیے. کی دیکھیں کا کے اوپر زبر ہے تو مذکر، اور کاف کے نیچے زیر ہے تو مؤنث. کا کی، کا ہے تو مذکر اور کی ہے تو اس کا مطلب مؤنث کی بات ہو رہی ہے اور واحد کی بات ہو رہی ہے. کما اٹ مینس کہ دو کی بات ہو رہی ہے، اور دونوں مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ لفظ سیم ہے بالکل ہما کی طرح. اور جمع مؤنث کے لیے کننا. اب آ جاتے ہیں ہم فرسٹ پرسن متکلم کے جو صیغے ہیں اس میں یا، اس کو یا متکلم بھی کہتے ہیں، اور نی. اچھا یہاں پہ یہ جو نی ہے نا، یہ بیسیکلی یہ بھی یا ہی ہے. یہ جو نون ہے نا اس کو نون وقایا کہتے ہیں، نون وقایا. ٹھیک، مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی آپ کو یہ نی ملے گا کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا اور کبھی صرف یا ملے گا. تو آسانی کے لیے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب آپ کو نی کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ملے تو اٹ مینس کہ وہ فعل کے ساتھ جڑ کر آ رہا ہے، فعل کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور یا جو ہے نا یہ اسم کے ساتھ جڑ کر آتا ہے. صرف ایک چیز ہے جو کہ آپ آگے جا کے سیکھیں گی کہ نہیں آپ کو کسی کچھ حروف کے ساتھ بھی جڑا ہوا ملے گا، لیکن حروف کی بات نہیں میں کری، میں یا اسم یا فعل میں جب بات کر رہی ہوں تو نی جب آپ کو جڑا ہوا جس کے ساتھ ملے اور وہ پیچھے اگر آپ ڈیسائیڈ کریں اسم ہے یا فعل تو وہ فعل ہوگا، اسم نہیں ہوگا مطلب. ٹھیک، اور اسی طرح جب یا آپ کو نظر آئے تو پھر جو پیچھے لفظ جڑا ہوگا وہ فعل نہیں ہوگا، وہ اسم ہوگا. ٹھیک، اچھا اب ہم آ جاتے ہیں مثنیٰ اور جمع کے لیے، دونوں کا لیے سیم لفظ ہے نا. اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتی چلوں کہ یہ کیا سلسلے کار ہے. پہلے ہم اس کا آئی تھنک ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. اچھا جیسے ہم ہو کے لیے اور ہا کے لیے دونوں کے لیے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں اس کا یا اسے، اس کا اسے. اور انگلش میں ہم کہیں گے جیسے مذکر کے لیے ہم کہیں گے ہز اور ہم، ہز ہم. اسی طرح ہم مؤنث کے لیے ہم کہیں گے ہر، چاہے دونوں کے اس کا ہو یا اسے ہو دونوں کے لیے ہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آگے آ جاتے ہیں مثنیٰ اور جمع کے لیے، اس میں سب میں یہی ہے ان کا، انہیں. ٹھیک، اور اسی طرح جو جمع جو حاضر کے صیغے ہیں اس میں اردو زبان میں سب کے لیے سیم لفظ ہے تمہارا، تمہیں. اب چاہے ایک انسان ہے سامنے تو بھی ہم تمہارا کہتے ہیں، زیادہ ہوں یا دو ہوں اس کے لیے بھی ہم تمہارا ہی کہتے ہیں یا پھر تمہیں. اور جو متکلم کے صیغے ہیں اس میں جیسے ہم کہیں کہ میرا یا مجھے، میرا مجھے. اور ہم زیادہ کے لیے ہمارا یا ہمیں. ابھی صرف آپ کو ترجمہ کر کے بتایا جا رہا ہے، جب آپ جملے بنانا شروع کریں گے نا تو آپ کو اتنا انٹرسٹنگ لگے گا اور اتنا مزہ آئے گا جب آپ اس کا ترجمہ کنورٹ کریں گے اور پھر اس کو آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کتنا مزہ آ رہا ہے جب آپ قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ خود سے کریں گے. اور اس وقت آپ سوچ رہی ہوں گی کہ اس کا ترجمہ ہم نے اس کا کرنا ہے، اس سے نہیں کرنا. اور کبھی آپ کو خود ڈیسائیڈ کریں گی کہ اب ہم نے ترجمہ اس سے کرنا ہے، اس کا نہیں کرنا. ٹھیک، اور انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گی کہ آپ اس چیز کا فرق خود کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ جو ضمائر متصل ہوتے ہیں یہ آبجیکٹ کے طور پر یا تو استعمال ہوتے ہیں یا پوسیسر کے طور پر. اب یہ چیزیں دونوں جو ہیں وہی میں ابھی یہی کہوں گی کہ اس وقت ابھی میں یہ وہ عربی کے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. جب انشاءاللہ ہم اسٹیج پہ پہنچیں گے کہ یہ آبجیکٹ کیا چیز ہے، پروسیسر کیا چیز ہے، تو آپ کو خود بخود پتہ چلتا جائے گا کہ اچھا یہ چیز یہ ہے. ٹھیک، اور اس کے علاوہ اگر میں اس کا اعراب بتاؤں تو اس کا مطلب کہ ضمیر متصل جو ہے نا یا تو منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے، یا منصوب ہوں گے یا مجرور. اب آپ جو بلو ہے نا یہ جتنے میں نے بلو میں ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے جیسے اس سے، اب آپ کو جب پتا ہوگا نا کہ اس وقت یہ منصوب استعمال ہوا ہے تو آپ ترجمہ اس سے کریں گی، اس کا نہیں کریں گے. اور جب آپ کو پتا ہوگا اس کا یہ اعراب جو ہے مجرور ہے تو پھر آپ ترجمہ اس کا کریں گی، اس سے نہیں کریں گی. یعنی تمہارا اور تمہیں میں آپ فرق خود کر پائیں گی انشاءاللہ تعالی. صرف بات استقامت کی ہے کہ آپ نے استقامت رکھنی ہے، اس کورس میں لگی رہیں گی تو بہت کچھ سیکھیں گی، اور چھوڑ دیں گی، گیو اپ کر دیں گی تو پھر سٹوری کلوز، پھر تو کہانی ختم ہو گئی. اچھا یہاں پہ یہ جو چارٹ ہے یہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے. ٹھیک، باقی سب کچھ وہی ہے، صرف انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ضمیر منفصل. اور اب جو چارٹ ہے یہ ضمیر متصل کا انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے. تو میں نے اردو ٹرانسلیشن میں بھی کر لیا آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے. ایک ہی جگہ پہ دونوں اس لیے نہیں کیا کہ میں عربی بھی لکھوں، انگلش بھی لکھوں، اردو بھی لکھوں تو وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو جانا تھا، فونٹ بھی چھوٹا ہو جانا تھا. ہیز ہم بھی لکھوں، اس کا اسے بھی لکھوں اور ہو بھی، تو ایڈجسٹمنٹ پھر تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے کہ چھوٹا سا باکس ہے اور اس کے اندر اتنی ایڈجسٹمنٹ کی جائے، بہت کھچڑی بن جاتی ہے. اور ہم اردو اسپیکرز کو تو کھچڑی کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے.
अच्छा, अब हम चलते हैं, अब मैं आपके सामने ये दोनों चार्ट जो है ना, अब ये दोनों चार्ट आपके सामने हैं। इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकती हैं, क्योंकि ज़मीर मुनफ़सिल और ज़मीर मुत्तसिल 2 ही चार्ट हैं ज़माइर के, और वो दोनों इस वक़्त आपकी स्क्रीन में आपके सामने हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। और अगली स्लाइड में इंशाल्लाह मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ भी दिखा देती हूँ कि ये दोनों चार्ट आपके सामने हैं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। एक ज़मीर की एक किस्म क्या है, ज़मीर मुनफ़सिल, और दूसरी है मुत्तसिल। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अच्छा, उस पे जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इस चार्ट में हम एक रिवीजन एक नए अंदाज में, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक चीज़ को डिफरेंट अंदाज में बयान करती हूँ, कि ताकि अगर एक अंदाज में बात समझ नहीं आई तो होपफुली दूसरे अंदाज में बात समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो गायब के जो थर्ड पर्सन के सीगे हैं मुनफसिल और मुत्तसिल दोनों, यानी अटैच और डिटैच दोनों। तो वो गायब के लिए मैंने ब्लैक कलर के ये पर्सन लिया है, जो कि हमारे सामने मौजूद नहीं है, जो थर्ड पर्सन है, गायब है। हुआ, हु, हुमा, हुमा, हुम, हुम। और मुअन्नस है अगर, तो उसके लिए हिया, हा, हुमा, हुमा, हुन्ना, हुन्ना। अब आप यहाँ पे नोटिस करें, जो रेड कलर में मैंने रेड कलर किया है, वो हैं जो कि चाहे वो मुनफसिल हैं या मुत्तसिल, वो एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। और अगली स्लाइड में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, आप खुद बताएंगी कि इस वक्त ये मुनफसिल है या मुत्तसिल है इंशाअल्लाह ताला। अब आ जाते हैं हाजिर की तरफ। हाजिर है तो फिर वो नजर भी आना चाहिए, जिस आप देखें इसकी कुछ भी कोई आंख कान नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये माशाल्लाह नजर आ रहा है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि ये हाजिर है, सेकंड पर्सन है। और इसके हम जरा प्रोनाउंस देख लेते हैं। अंता, का, अंतुमा, कुमा, अंतुम, कुम। और इसी तरह मुअन्नस के लिए अंति, की, अंतुमा, कुमा, अंतुन्ना, कुन्ना। और अब मुतकल्लिम के जो सीगे हैं ना, उसमें चाहे मुज़क्कर है चाहे मुअन्नस है, दोनों के लिए सेम सीगा इस्तेमाल होगा। यानी कि बाकी में क्या था कि मुज़क्कर के लिए हम अलग सीगा इस्तेमाल कर रहे थे, मुअन्नस के लिए अलग आपके सामने मौजूद है। लेकिन मुतकल्लिम की जो सीगा है ना, वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम सीगा होगा। यानी अना जो है, अब मुज़क्कर भी अना के लिए अपने लिए अना ही इस्तेमाल करेगा, और मुअन्नस भी अना ही इस्तेमाल करेगी। इसी तरह या और नून या दोनों। अच्छा, अब ज़्यादा है अगर 2 या 2 से 2 यानी डुअल के लिए भी और ज़्यादा के लिए भी, 3 या 3 से ज़्यादा, यानी डुअल और जमा, उसके लिए भी सेम होगा। नहनु हो जाएगा मुनफसिल के लिए, और ना की ज़मीर मुत्तसिल की, ठीक? यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें, आपको सिर्फ़ याद कराने का एक तरीका बता रही हूँ, कि जो गायब के सीगे हैं आप नोटिस करें कि सब में हू जो है ना, हा कहेंगे इसको, हू की ज़मीर मैं कहने लगी थी, हू ज़मीर इसको बोलते हैं ना, हा दमीर। तो बहरहाल ये जो हा है, 2 आँखों वाली हा, हाथी वाली हा भी हम इसको कहते हैं। इन सब के अंदर आपको ये हा नज़र आ रही होगी। देखें, जब आपको हा नज़र आ जाए ना, तो आप यहाँ से समझ लें कि ये गायब के सिरे हैं, थर्ड पर्सन, गायब, ठीक हो गया? और अगर आप नोटिस करें कि जो हाज़िर के सिगे हैं, उनमें मुनफ़सिल में सब में ता है, ता। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो नून और ता, बेसिकली नून भी आ रहा है और ता भी। तो ये एक जो है ना, आप ये निशानी रख सकती हैं कि ये हाजिर के सीगे हैं। और इसके अंदर जो मुत्तसिल है उसमें सब में काफ आ रहा है। का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। तो याद करना भी आसान हो जाता है कि इन सब में काफ आ रहा है और उसमें नून और ता आ रहा है। तो ये हाजिर के सीगे हैं, और हाजिर के सीगे में मुनफसिल और मुत्तसिल में कुछ भी सेम नहीं है। जैसे कि गायब के सीगे में हुमा, हुमा, हुम, हुन्ना, हुन्ना, देखिए सेम है ना? यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, लेकिन फिर भी अटैचमेंट चल रही है। अंता, का, अंतुमा, कुमा। देखिए एक प्रोनाउंस करने का अंदाज सेम है। अंतुम, कुम। तो अंदाज एक जैसा जो है ना, सेम है बोलने का। और ये बेचारे जो मुतकल्लिम के सीगे हैं, ये तो हैं ही सेम। और इसमें भी आप अगर नोटिस करें तो नून आ रहा है, आना में नून है, इस सिर्फ एक जाए मुतकल्लिम में नहीं है, तो लेकिन नी में भी है, नहनु में नून है और ना में भी नून है। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक याद करने के आसानी के लिए एक तरीका बताया, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो मैं इस तरह से ना कुछ निशानियां ढूंढती थी कि किस तरह याद रखूं, कैसे पता चलेगा कि गायब के सीगे हैं कि हाजिर के सीगे हैं। तो एक बार बस वो कहते हैं ना, पटरी पे चढ़ जाता है ना जब बंदा, फिर काम आसान हो जाता है। शुरू में बस थोड़ा सा इंजन को स्टार्ट करना पड़ता है। बहरहाल आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताती हूँ कि जमीर मुनफसिल और मुत्तसिल में फर्क आपने कैसे पता चेक करना है। आप जरा स्क्रीन को गौर करें, और अब जिसको मैं कलर कर रही हूँ उसको नोट करें, इसको भी गौर करें, और अब जिसको कलर किया है इसको भी गौर करें। दोनों में अगर मैं पूछूं
ان دونوں میں فرق پتا کرنا ہے کہ ان میں سے ایک ضمیر ہے جڑی ہوئی اور ایک ضمیر ہے بغیر جڑی ہوئی. تو مجھے امید ہے کہ اب مجھے اب اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. متصل کا مطلب میں آلریڈی بتا چکی ہوں، جڑی ہوئی. منفصل کا مطلب ہوتا ہے سیپریٹ، الگ، بغیر جڑی ہوئی، جو کسی کے ساتھ لگا کے نہیں کھاتی. ٹھیک ہے، ضمیر منفصل وہ ہے جو کسی کے ساتھ نہیں جڑتی، وہ اکیلی الگ تھلگ رہتی ہے، الگ تھلگ. اور جو ضمیر متصل ہے یہ سب کے ساتھ جڑ کے رہتی ہیں، بنا کے رکھتی ہیں یہ. ٹھیک ہو گیا. تو اب اگر میں پوچھوں کہ ان میں سے کون سی ضمیر ہے جو جڑی ہوئی ہے، یعنی متصل ہے، اٹیچڈ ہے، اور کون سی ضمیر ہے جو جڑی ہوئی نہیں ہے، جو ڈیٹیچ ہے، جو منفصل ہے، فاصلے والی ہے. منفصل جو ہے نا، فاصلہ بھی اسی، یہ سیم روٹ لیٹر ہے، یعنی فاصلہ رکھتی ہے دوسروں سے. تو اب مجھے امید ہے کہ آپ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ متصل ہے اور یہ منفصل ہے. یہ بس فرق ہے، اور تو کوئی فرق نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں. ہما تھا لفظ جو کہ ایک جیسا تھا. اب آپ نوٹس کریں یہ ہما اور اس ہما میں کیا فرق ہے. دونوں میں سے کون سی اٹیچڈ ہے، جڑی ہوئی ضمیر ہے، اور کون سی ڈیٹیچ ہے، کون سی سیپریٹ ہے، بغیر جڑی ہوئی ہے. تو مجھے امید آپ فوراً کہیں گی کہ یہ جو گرین والی ہے ہما، یہ جڑی ہوئی ضمیر ہے. دیکھیں پیچھے لفظ کے ساتھ جڑ کر آئی ہے نا، جبکہ یہ جو ہما ہے یہ کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آئی، اس کے ساتھ کسی کا کوئی لنک نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، ربط نہیں ہے. ٹھیک. تو اب یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ ضمیر منفصل یعنی کہ سیپریٹ ڈیٹیچ پروناؤن کو آپ کیسے پہچان کریں گی، اور ضمیر متصل کی آپ پہچان کیسے کریں گی. ایک تھوڑا سا آپ کو پھر پریکٹس کروا دیتی ہوں، اور اس میں آپ کوشش کریں ذرا خود پریکٹس کرنے کی. جن کو میں کلر کر رہی ہوں اس کو، ان دونوں کو آپ نوٹس کریں، ہیا اور آنا. کیا یہ اگر آپ کو جسٹ سپوز کہ وقت کے ساتھ ساتھ، تو ویسے آپ کو یہ پورے چارٹ یاد بھی ہو جائیں گے، اور یاد کیجئے گا، کوشش کیجئے گا یاد ہو جائے. اگر یاد نہیں بھی ہوتے تو ایٹ لیسٹ آپ کو پہچان ہو جائے. اگر اس وقت میں یہ پوچھوں کہ یہ اٹیچڈ ہے یا ڈیٹیچ ہے، جڑی ہوئی ضمیریں ہیں یا بغیر جڑی ہوئی، تو آپ، مجھے امید ہے کہ آپ دیکھیں کیا یہ قالا کے ساتھ انا جڑ کر آیا ہے؟ نہیں، جڑا ہوا نہیں ہے. فی ہاں میں کیا یہاں پہ ہیا ساتھ جڑی ہوئی ہے ضمیر؟ نہیں، بیچ میں سپیس ہے، کافی گیپ ہے بیچ میں. اٹ مینس کہ یہ جڑ کر نہیں آیا. ٹھیک ہے، یہ ضمیر جڑنے والی ضمیریں نہیں ہیں، یہ الگ تھلگ رہنے والی ہیں. تو یہ ہو گئی ضمیر سیپریٹ ضمیر. ٹھیک ہے، ڈیٹیچ ضمیر، منفصل، فاصلہ رکھنے والی. اور اب جن کو میں کلر کر رہی ہوں ان کو آپ دیکھیں، یہ سب ضمائر جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں یا نہیں جڑی ہوئی. تو مجھے امید آپ فوراً کہیں گی جڑی ہوئی ہیں، مطلب متصل ہیں، یہ اٹیچڈ ہیں. اب دیکھیں میں نے آپ سے جیسا کہا نا، یہ بہت رکھ رکھاؤ والی ضمائر ہیں، یہ سب کے ساتھ مل جل کے رہتی ہیں، جڑ کے رہتی ہیں. تو اب چاہے پیچھے حرف ہو، چاہے پیچھے جو ہے فعل ہو یا اسم ہو، یہ جڑ کر آتی ہیں، فعل کے ساتھ بھی، اسم کے ساتھ بھی، حرف کے ساتھ بھی. کلمہ کے صرف 3 اقسام ہے پورے قرآن مجید میں. ہر کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اور یہ ضمیر متصل اتنی ملنسار ہیں، اتنی اچھی ہیں، اتنی رکھ رکھاؤ والی، جوڑ کے رکھنے والی ہیں کہ یہ فعل کے ساتھ بھی جڑ کر آتی ہیں، یہ اسم کے ساتھ بھی جڑ کر آتی ہیں، اور فعل کے ساتھ بھی جڑ کر آتی ہیں. میرے خیال سے میں نے سارا ہی بول دیا. اسم، فعل اور حرف تینوں کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں. تو یہ ہوتی ہیں ضمیر متصل، جڑی ہوئی ضمائر. اور ضمیر متصل کا استعمال زیادہ ہے بنسبت ضمیر منفصل کے. انہی 2 آیات میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ضمیر منفصل 2 بار آیا، تو باقی ضمیر متصل آپ دیکھ لیں کتنی بار اس کا استعمال ہوا ہے. تو ضمیر متصل کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور یہ جڑ کر آئیں گی تو آپ فوراً پہچان لیں گے یہ ضمیر متصل ہے. اور ضمیر متصل آپ کو جیسے میں، اور مین چیز یہ کیا ہے، ضمیر متصل ہیں تو آپ کو ان کا اعراب پتہ ہونا چاہیے، یا تو یہ منصوب بن کر آئیں گی یا مجرور. اور ضمیر منفصل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے نا، ان کا اعراب یہ آپ کو تھرو آؤٹ آخر تک کام آئے گا. جب تک ہم یہ پورا کورس کریں گے نا، تو یہ آپ کو ہر بار پوچھوں گی میں کہ ضمیر متصل ہے تو اس وقت اس کا اعراب کیا ہے، اگر یہ ضمیر منفصل ہے تو اس کا اعراب کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں بار بار پریکٹس میں آئیں گی، اتنی پریکٹس میں آئیں گی کہ آپ سب کہیں گی کہ ہمیں اب حفظ ہو چکا ہے. اچھا جی، معرفہ کی اقسام کتنی ہیں؟ 7. مجھے امید ہے اب تو آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا کہ معرفہ کی کتنی اقسام ہیں، 7 ہیں، اور یہ ان کے نام ہیں. ٹھیک. تو ضمائر کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سیکھ لیا. اب باری ہے اسم الاشارہ کی، ڈیمونسٹریٹو ناؤنس. تو چلیں اسم الاشارہ کو دیکھتے ہیں کہ اشارہ میں کیا ہے. اشارے سے آپ سمجھ رہے ہوں گے، یہاں پہ ہاتھ بھی آ گیا کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، پوائنٹ کرنا کسی چیز کی طرف. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہیں اسم الاشارہ کہتے ہیں. اسم اشارہ اپنی اردو زبان میں ہم الف لام نہ بھی لگائیں، اسم اشارہ بس، تو اتنا کافی ہے. اچھا، اسم اشارہ بھی جو ہے نا 2 طرح کے ہوتے ہیں.
دو طرح کے ہوتے ہیں. اب وہ اشارہ جو ہے نا وہ قریب کا بھی ہو سکتا ہے, وہ اشارہ جو ہے دور کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ کو میں انگلش اور اردو زبان کے لحاظ سے پہلے سمجھاؤں گی کہ جو قریب کا اشارہ اور دور کا اشارے کا کیا مطلب ہے. جیسے ہم انگلش زبان میں کہتے ہیں دس ایک کے لیے, اور زیادہ ہو تو دیز, اور اردو زبان میں ہم یہ کہتے ہیں یہ. اب دور کی کیا مطلب؟ دور کا اشارہ کا مطلب یہ ہے جیسے ہم انگلش زبان میں یہ کہیں دیٹ, دوز زیادہ کے لیے اور دیٹ ایک کے لیے, وہ کا لفظ ہم اردو زبان میں چاہے پھر وہ ایک ہے یا زیادہ ہے, ہم اردو زبان میں وہ ہی استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ اور وہ کا فرق پتا ہے. جب کوئی چیز پاس ہے تو ہم کہتے ہیں یہ, جب کوئی چیز دور ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ, اشارہ کر کے جب ہم کہتے ہیں نا وہ جو بلڈنگ ہے اس کے پاس, کوئی اگر ہمیں پوچھے کہ فلانی مسجد کہاں ہے تو ہم کہیں گے وہ جو دور ایک گاڑی کھڑی ہے نا اس کے پاس مسجد ہے بالفرض. اور اگر کوئی چیز قریب کے لیے ہو تو ہم اس کو اشارہ قریب کا دیتے ہیں کہ یہ ادھر یہ والی ساتھ والی گلی ہے یہاں چلے جائیں, مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, تو میری مثالیں بھی آپ سوچتی ہوں گی کیسی ہیں. بہرحال چلے سمجھا, مقصد یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اب ہم عربی میں دیکھتے ہیں, انگلش اردو تو دیکھ لیا نا, تو اب ہم ذرا عربی میں دیکھتے ہیں. عربی میں تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ اس کے لیے مذکر کے لیے ہمیں الگ اشارہ استعمال کرنا پڑے گا, مؤنث کے لیے الگ اشارہ استعمال کرنا پڑے گا, واحد کے لیے الگ, مثنیٰ کے لیے الگ, اور جمع کے لیے الگ. لیکن آپ سوچ رہی ہوں گی کہ پھر اتنے زیادہ اشارے, لیکن یہ کٹ ڈاؤن کر کے نا, کٹ ڈاؤن ابھی میں کروں گی کس طریقے سے کٹ ڈاؤن ہوگا, کیونکہ کچھ کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے, اس لیے ان کی تو آپ نے فکر نہیں کرنی. تو چلے چلتے ہیں, پھر میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں کہ کیا حساب کتاب ہے. مذکر کے لیے ہاذا اور مؤنث کے لیے ہاذہی کا اشارہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاذا ہاذہی. اور مثنیٰ کے لیے ہاذانی اور ہاتانی مؤنث کے لیے. جمع کے لیے چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث, دونوں کے لیے ہؤلائی جو ہے نا یہ استعمال ہوگا. اب ہم چلتے ہیں دور کے اشاروں کے لیے مذکر اور مؤنث کے اشارے استعمال کرتے ہیں. مذکر کے لیے ذالکا اور مؤنث کے لیے تلکا. اسی طرح مثنیٰ کے لیے ذانکا تانکا. اور ان کا جو جمع کا صیغہ ہے چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث وہ ہے اولائکا. کافی استعمال میں ہے اولائکا, تو آپ نے بہت پڑھا ہوگا, ذالکا بھی, ہاذا بھی. اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ آسانی کے لیے جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں نے ایک ٹرک استعمال کی تھی, کیونکہ میں بھول جاتی تھی کہ یہ اشارہ قریب کے لیے ہے یا دور کے لیے, یہ لکھنا ہے یا وہ لکھنا ہے, تو یہ میں مکس کر دیتی تھی. تو میں نے کیسے یاد رکھا اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالی. اب آپ ذرا نوٹس کریں کہ میں نے یہاں پہ کچھ ریڈ کلر کیا ہے, ہا 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 ہا. آپ نوٹس کریں کہ یہ پانچوں کے پانچوں جو اشارے ہیں ان میں ہا کامن ہے, تینوں میں ہا آ رہی ہے, اور پہلا ہی لفظ ہا ہے, تو اس کا مطلب ہے قریب کا اشارہ, کیونکہ پہلا ہی لفظ ہے نا, قریب کا اشارہ. اور دور کے اشارے کے لیے میں نے کیسے یاد رکھا تھا کہ اس میں کاف ہے جو کہ کامن ہے ان سب لفظوں میں, پانچوں اشاروں میں کاف آ رہا ہے, اور دور ہے, آخری حرف ہے, تو اس کا مطلب یہ دور کا اشارہ, کیونکہ آخری جا کے حرف ہے, تو یہ ہو گیا دور کا اشارہ. ہا شروع میں ہی آ گیا تو یہ قریب ہو گیا نا, پہلا ہی لفظ ہے, تو یہ ہا اشارہ قریب, اور کاف آ رہا ہے جو کامن ہے, تو یہ اشارہ بعید مطلب دور کا اشارہ. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سی چیزوں کا استعمال کم ہے اور کیا حساب کتاب ہے. مثنیٰ کے صیغے جو ہے نا, یہ اس میں ہاذانی جو ہے نا یہ 2 بار استعمال ہوا ہے, پورے قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے ہاذانی. اور ذانکا یہ 1 بار پورے قرآن مجید میں 1 بار آیا ہے اس کا استعمال. جبکہ جو مؤنث کے صیغے ہیں ہاتانی اور تانکا یہ آئے ہی نہیں ہیں, ان کا استعمال ہی نہیں ہوا قرآن مجید میں. تو آپ تو یہ سمجھے نا کہ مثنیٰ کے یہ صیغے آئے ہی نہیں ہیں, یوز ہی نہیں ہوئے, تو ان کو تو ہم سائڈ میں کر دیتے ہیں, پھر پیچھے بچ گئے بس یہ صیغے. تو آپ مجھے بتائیں, یہ تو آلریڈی آپ جب جو ماشاءاللہ روٹین میں قرآن مجید پڑھتی ہیں ان کے لیے تو کیا مشکل ہے ان کو یاد کرنا, کیونکہ وہ اتنا پڑھتی ہیں جب, تو انہیں پتہ ہے کہ ہا اولائی, ہاذا اولائی کا یہ کتنا, ذالکا کتنا استعمال ہے, تو آپ فوراً اس کو یاد کر سکتے ہیں. تو ہیں گنے چگنے یہ 6 لفظ ہیں, یس 6 لفظ ہیں. ٹھیک ہے, جس میں 3 جو ہیں وہ قریب کے اشارے اور 3 جو ہیں وہ دور کے اشارے کے لیے ہیں. اچھا, اب تھوڑی سی ہم ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے نا میں رکھ رہی ہوں یہ پکچر. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس میں کون سے اشارے جو ہے نا فٹ بیٹھتے ہیں, جو اب آپ کے سامنے ایک بندی ہے,
ٹھیک ہے, مؤنث ہے, واحد کا صیغہ یوز کرنا ہے, اور اگر ان دونوں پکچر کا ڈسٹینس کو میجر کریں تو ایک پکچر دور ہے اور ایک پکچر قریب ہے, تو ایک میں آپ نے قریب کا اشارہ یوز کرنا ہے اور ایک میں دور کا. تو اب قریب اور دور کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے نا, اب قریب کے لیے آپ نے کیا نشانی میں نے بتائی تھی, ہا شروع میں آ جاتا ہے, اور دور کے لیے کاف آخر میں آتا ہے. تو مجھے امید ہے اب یہ ٹرک آپ کو کتنا فائدہ دے گی کہ آپ فوراً سوچ سکتی ہیں. تو یہاں پہ آ جائے گا ہاذہی, اور یہاں پہ آ جائے گا ذالکا, کیونکہ یہ مذکر ہے, واحد ہے, تو یہ ذالکا, اور یہ مؤنث ہے, قریب کا اشارہ ہے, تو ہاذہی. چلے ایک تھوڑی سی اور پریکٹس کر لیتے ہیں آپ کے سامنے, پھر میں یہ دو پکچرز رکھتی ہوں, اور آپ ویڈیو کو بے شک تھوڑی دیر کے لیے پاز کر لیں, اور اس میں کوشش کریں کہ اس پہ کون سا اشارہ آئے گا. یہ کیا ایک ہے, دو ہیں, یا زیادہ ہیں؟ تو مجھے امید ہے کہ اب یہ زیادہ ہیں, تو اس کے لیے اب قریب اور دور کے اشارے کے بھی آپ فرق کریں. اور اب آپ نوٹس کریں کہ کیا آپ نے صحیح نوٹس کیا تھا, ان اشاروں کو یہی تھے, تو آپ اپنے لیے خود تالیاں بجا لیں, اور اگر آپ کی مسٹیک ہوئی ہے تو آپ اس کی کریکشن کر لیں. اولائکا دور کا اشارہ, ہا اولائی قریب کا اشارہ. دیکھیں ہا شروع میں آ گیا, ادھر کاف دور میں ہے, آخری حرف ہے, تو کاف دور کا اشارہ. اور مذکر مؤنث کے لیے چونکہ یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو الحمدللہ مجھے پکچرز بھی ایسی مل گئی جس میں مذکر مؤنث دونوں ہیں, تو یہ دونوں کے اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. چلے اب ہم تھوڑی سی نا پریکٹس کرتے ہیں, تھوڑی سی پریکٹس کس لحاظ سے, آیات کے لحاظ سے. ابھی تک ہم نے جتنے جو معرفہ نکرے کا جو پچھلا لیکچر کیا تھا اور آج کا لیکچر, دونوں کی یہ اس میں ایکٹیویٹی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکچر 6 کا پارٹ 1 اینڈ پارٹ بی دونوں کے لیے جو ہے نا ایکٹیویٹی ہوگی یہاں پہ, کہ ہم نے جو معرفہ کی 7 اقسام سیکھی تھی اس میں سے 4 کو ہم نے ڈیٹیل سے سیکھا ہے. ایک ہے اسم علم ہو, یا معرف باللام ہو, یا ضمائر ہو, یا اسم الاشارہ, اور اگر نکرہ ہے تو اس کی بھی آپ کو میں نے پہچان کرائی ہوئی ہے. تو اب آپ نے کرنا کہاں سے ہے کہ آپ کے سامنے میں یہ کچھ آیات ہیں, ٹھیک ہے, اب میں جن کو کلر کروں گی آپ نے ویڈیو کو پاز کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ کیا یہ معرفہ ہے, اگر معرفہ ہے تو یہ کس کیٹیگری میں جائے گا, اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ نکرہ ہے, تو وہ پھر نکرہ والی کیٹیگری میں جائے گا. تو اب پاز کر کے پھر میں کیونکہ میں زیادہ دیر رکوں گی نہیں, آپ خود ویڈیو کو پاز کر لیجیے گا, اور جب میں یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ چلے جائیں تو آپ نوٹس کر لیں کہ دیکھیں ہوم کی ضمیر یہ سیپریٹ تھی, تو یہ ضمیر منفصل میں آ گئی. لاہم میں جو ہوم کی ضمیر ہے دیکھیں جڑ کر آئی ہے, فی ہا میں بھی ہا کی ضمیر جڑ کر آئی ہے, تو یہ ضمیر متصل میں آ گیا پہ, لیکن ہے یہ معرفہ ہی, چاہے ضمیر منفصل ہو چاہے ضمیر متصل ہو, چاہے جڑی ہوئی ضمیر ہو یا بغیر جڑی ہوئی ہوں گے معرفہ ہی, ہمیشہ معرفہ, ضمیر ہمیشہ معرفہ, اسم الاشارہ ہمیشہ معرفہ. ٹھیک ہے, اور دیکھیں نکرہ کی طرف تنوین آ گئی, تو یہ تنوین سے ہمیں کلیئر پتہ چل گیا کہ یہ نکرہ ہے. خالدون, یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ نکرہ ہے؟ تو مجھے امید ہے آپ نے پچھلا لیکچر اگر کیا ہوا ہے تو آپ فوراً پہچان کر لیں گی, کیونکہ شروع میں ال نہیں لگا ہوا, تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ نکرہ ہے. اگر ال لگا ہوتا تو معرفہ ہو جاتا. ٹھیک ہو گیا. اگلی آیت میں دیکھیں جن کو میں نے کلر کیا ہے, صرف ان کو نوٹس کریں کہ وہ معرفہ ہیں یا نکرہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ فوراً پہچان لیں گی کہ 3 کو کلر کیا ہے اور تینوں ہی معرفہ ہیں. تو یہ تینوں معرفہ اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے, کہ انتم جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے, جبکہ یہ جو کم کی ضمیر ہے یہ متصل ہے, کم جڑ کر آئی ہے, اور ہا اولائی اشارہ ہے, تو یہ اسم الاشارہ کی کیٹیگری میں آ گیا. آگے آ جاتے ہیں. یہ جو ہے ان میں سے آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ معرفہ نکرہ سیپریٹ کرنے ہیں. تو چلیں, الابصار اس لیے معرفہ ہے کیونکہ اس میں شروع میں الف لام آ گیا. ٹھیک, یعنی کہ یہ معرف باللام ہے, تو اس وجہ سے معرفہ ہے. ذالکہ اس لیے معرفہ ہے کیونکہ اسم اشارہ ہے. اور لعبرتن اس لیے نکرہ ہے کیونکہ تنوین آپ کو نظر آ گئی, تنوین نظر آ گئی تو اٹ مینس کہ یہ نکرہ ہے. اچھا, اب آگے آ جائیں. اب جن کو کلر کیا ہے ان میں سے جتنے بھی کلر ہوئے ہیں یہ سب کے سب جو ہے نا معرفہ ہیں. اور کیوں معرفہ ہیں؟ التواب الرحیم اس لیے معرفہ ہیں کیونکہ یہ معرف باللام ہے, اور یہ دونوں جو ہیں لام شمسی ہیں, دیکھیں اس پہ تنوین آ گئی, اور پہلا والا الابصار لام قمری ہے. ٹھیک ہے, اور ہوا ضمیر منفصل, اور ہو کی ضمیر متصل, ہو ضمیر جڑ کر آئی ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پہ نکرہ کوئی نہیں تھا. اچھا, اب آگے آ جاتے ہیں. اس میں اس آیت کے اندر 3 لفظ ہیں, تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ تینوں کے تینوں معرفہ ہیں, اور تینوں کے معرفہ ہونے کی وجوہات مختلف ہیں, تینوں کے معرفہ ہونے کی وجہ مختلف ہے. تو چلے دیکھتے ہیں. اولئک اس لیے معرفہ ہے کیونکہ یہ اسم اشارہ ہے.
ہم کو میں نے دوبارہ نہیں لکھا، آلریڈی لکھا ہوا تھا ادھر. ہم اس لیے معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور المفلحون اس لیے معرفہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. یہ تینوں معرفہ ہیں لیکن تینوں کی وجہ یعنی کہ قسم مختلف ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ دیکھ لیں کہ نیکسٹ میں اب یہ معرفہ و نکرہ آپ نے فرق کرنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ فوراً کر چکی ہوں گی کہ ہی تو معرفہ ہے اسم اشارہ ہونے کی وجہ سے، اور انعام و حرث نکرہ ہے کیونکہ آپ کو تنوین کلیئر نظر آ گئی. آگے آ جائیں، دو لفظ ہیں دونوں ہی معرفہ ہیں. ایک حاضہ اس لیے معرفہ کیونکہ اسم اشارہ، القرآن اس لیے معرفہ کیونکہ ال لگا ہوا ہے. آگے دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، معرفہ یا نکرہ. تو مجھے امید ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے شاید تھوڑی سی کوئی کنفیوز ہو جائیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا سوچ کے کریں کہ یہ کیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ کا رزلٹ ٹھیک ہے. تل کا تو اس لیے معرفہ ہے کیونکہ اسم اشارہ، تو آدن بھی معرفہ ہے. آپ نے تنوین سے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ فوراً کہ یہ نکرہ ہی ہوگا، کیونکہ آدن اسم علم ہے یعنی پراپر نیم ہے، یہ ایک قوم کا نام ہے، قوم عاد. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین تو ہے لیکن پھر بھی یہ معرفہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ ایکٹیویٹی آپ کو اچھی لگی ہوگی، انداز بھی اچھا لگا ہوگا. ہم تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں. یہ ایک درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں. یہ درخت جو ہے یہ معرفہ قسم کا درخت ہے، اور اس کی جو ہم نے اقسام سے کی تھی وہ ہے معرف باللام، اسم و علم، ضمائر، اسم الاشارہ. یہ چار جو ہیں ان کو ہم نے ڈیٹیل سے سیکھا، جبکہ یہ جو سائڈ کے تین شاخیں ہیں ان کے ہم نے نام دیکھ لیے ہیں، مضاف الی المعرفہ، اسم الموصول، اور وکیٹیو منادا. تو یہ سارے کیا ہیں، اسم معرفہ کہ معرفہ کی اقسام ہیں یہ. اب یہاں پہ جو آپ کے سامنے چارٹ ہے یہ پورے دونوں لیکچرز کا آپ سمجھ لیں سمری ہے، کہ یہ ساتوں اقسام کو میں نے ادھر سمری میں کر لیا ہے. یہ بہت آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، پرنٹ آؤٹ کروا کے اگر اپنے نوٹس میں لگا لیں تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ ڈیفینٹ بائی ال کیا ہوتا ہے، کہ اسم کے شروع میں ال کا جو لگا ہونا ہے یہ معرفہ ہونے کی علامت ہے. اور ضمائر جو ہوتے ہیں یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، اسم و علم، اسم موصول، منادہ، اسم الاشارہ، اور مضاف الی المعرفہ. ٹھیک ہے، تو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، میں پڑھوں گی نہیں کیونکہ یہ سب میں آلریڈی کروا چکی ہوں. اور ان میں سے یہ جو چار ہے نا، بیسیکلی یہ چار کو ہم نے ڈیٹیل سے سیکھا تھا، تو یہ چار الگ سے میں نے کر دیے ہیں، ان تین کو ہٹا دیا ہے. تو یہ چار جو ہے نا آگے انشاءاللہ بھی ہم کچھ لیکچرز میں استعمال کریں گے ان کا. یہ چار جو ہے ہم نے ڈیٹیل سے سیکھے ہیں ان 2 لیکچرز میں. تو اب ہم چلتے ہیں ذرا اپنے ہوم ورک کی طرف، کیونکہ ہوم ورک تو ضروری ہے نا، ہوم ورک بھی ہونا چاہیے. ہوم ورک کے لیے آپ کے سامنے پھر وہی چارٹ ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے میں نے بھی آپ کو ایکٹیویٹی کروائی ہے اسی چیز میں آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کے سامنے یہ ہوم ورک ہے جو ریڈ کلر میں ہے، بلیک کی بات نہیں کر رہی ہوں. ریڈ کلر میں جتنے بھی الفاظ ہیں آپ نے سوچنا ہے کہ کیا وہ معرفہ ہے یا نکرہ. اگر نکرہ ہے تو نکرہ کی کیٹیگری میں لے جائیں، اگر معرفہ ہے تو بھی سوچنا ہے کہ وہ پھر ان 4 کیٹیگریز میں سے کس کیٹیگری میں جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اسی طرح فل کرنا ہے اور ہوم ورک آپ نے جو ہے اپنی پریکٹس کرنی ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکچر آج کا پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا. تو آپ جو ہے اس کو ضرور ان لوگوں سے شیئر کیا کریں، لیکچرز کو جو بھی عربی سیکھ رہی ہیں، قرآن سیکھ رہی ہیں، تو ان سے ضرور شیئر کیا کریں. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.